बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक वही ज़ात अक़दस क़दीम व क़ादिर व क़य्यूम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। मैं हूँ आपका होस्ट नौमान सादिक और आप देख रहे हैं STN न्यूज़। हमारे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद रियाज़ नूरी साहब, जो कि डिविज़नल सदर हैं जमीयत उलमाए पाकिस्तान के और मेंबर हैं ज़िला-ई अमन कमेटी के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद अज़हर महमूद बुखारी साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुश इल्हान सना खान रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और चेयरमैन हैं सुल्तानिया नात काउंसिल पाकिस्तान के। तो सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर रियाज़ नूरी साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह रसूल का करम, खैरियत से हैं सर? सबसे पहले तो आपको रमज़ानुल करीम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक सर। नूरी साहब, अल्लाह करीम जो हमसे ऐसा सच चाह रहा है कि हम रमज़ानुल करीम में मुत्तकी बन जाएं, तो ये जो मुत्तकी का एक मेरिट है वो किस तरह होना चाहिए बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान? जब आप सुबह सैरी करते हैं और फिर दिन को रोज़ा रखते हैं, हर नेमत आपके पास मौजूद होती है, लेकिन आप अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं और कोई चीज़ आप खाते भी नहीं हैं। फ्रिज खोल के देखते हैं, सारी नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन आप हाथ भी नहीं लगाते, रोज़े से होते हैं। बिल्कुल। तो ये रोज़ा ही तो है जो इंसान को तकवा देता है। वाह। रोज़े का बुनियादी मकसद ही यही है कि आप हर उस चीज़ से अपने आप को रोक लेते हैं जो बुराई की तरफ जाती है। ये जो रवैया हमारा रमज़ान के आगाज़ से ही शुरू हो जाता है, जो हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, जो मिलावट का, जो महंगाई का एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है, ये हमें किस तरफ ले जाता है? हमें रोज़ा या माह सियाम ये तो नहीं सिखा रहा। रमज़ान शरीफ में अगर एक मुसलमान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना खालिक मानता है, वहदहु ला शरीक मानता है, अपना रब मानता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है, और फिर वो रोजे से भी होता है और मिलावट करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है, तो वो ये समझ लें कि वो रोज़ा उसका कबूल ही नहीं हो रहा। हमारे बहुत ही खूबसूरत सना खान रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद अज़हर महमूद बुखारी साहब बहुत ही खुश इल्हान हैं। बहुत मरतबा इनकी खूबसूरत आवाज़ से हमारी समाअतें भी शफ़क़दार हुई हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ शाह साहब से कि शाह साहब हमारी समाअतों को मज़ीद पुररौनक और पुरनूर बनाएंगे अपनी खूबसूरत आवाज़ से और नात रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी शाह साहब, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने।
اور صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے۔ کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور یہ جو مطلب ہمارے نجی چینلز پہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر اور سحر تک جو ہے وہ گیم شوز اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک گل کا پاڑا مچا ہوا ہے، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب ہمارا اصل روح جو سی ہے وہ رمضان الکریم کی، اس کے بارے میں آپ نوجوانوں کو کی پیغام ضرور دیجیے۔ دیکھیں نعمان بھائی، اصل میں بنیادی جو ہے نا تربیت گاہ جی، وہ ہے ماں کی گود۔ واہ، پہلے ہماری مائیں جو ہیں وہ بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کے تلاوت کرتی تھی، سبحان اللہ، درود شریف پڑھتی تھی، کلمہ شریف کا ورد کرتی تھی، اور بچے کو اپنا دودھ پلاتی تھی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو وہ نسل دیکھیں اور آج کی نسل دیکھیں، اس میں کتنا فرق ہے۔ اب ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی، فیڈر پلاتی ہے، اور اس کا یہ اثر ہے۔ ماں وہ جو لوریاں دیتی تھی، تلاوت قرآن پاک کرتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی، اب ماں بھی ٹک ٹاکر بن گئی ہے۔ بالکل ایسا۔ تو یہ دیکھیں جو ہے نا جی، ماں، اس کی گود سے بچہ تربیت لیتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ماں 40 دینار عطا فرماتی ہے کہ بیٹا یہ میں نے آپ کے پاکٹ میں رکھ دی ہیں اور سلائی کر دی ہے، تو یہ آپ کی آمد و رفت کا خرچہ ہے، اور آپ نے وہاں جانا ہے بغداد شریف میں پڑھنے کے لیے، اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ اور راستے میں قافلہ لوٹتا ہے، جب لوٹتا ہے تو بچے کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ قافلے والے کہتے ہیں یار کمال ہے، چھوٹا سا بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اپنے ہیڈ کے پاس لے کے جاتے ہیں جو ان کا سردار ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس ہے 40 دینار؟ بالکل میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے اتنے؟ میری والدہ نے دیے تھے۔ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں میری والدہ نے رکھے اور سلائی کی ہے۔ جب دیکھا تو 40 دینار نکلے۔ سردار نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوٹنے والے ہیں؟ جی بالکل پتہ ہے، آپ لوٹنے والے ہیں، حزن ہے، لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ تو پھر آپ نے اپنے پیسے کیوں نہیں بچائے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کیوں بچاتا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں پیسوں کی خاطر کیوں جھوٹ بولتا۔ اور وہ سارے کے سارے ڈاکو جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور توبہ کر لی۔ تو یہ ماں کی گود کا اثر ہوتا ہے۔ تو آج یہ ماحول اس لیے بھی بگڑ رہا ہے کہ وہ تربیت نہیں رہی، اور دوسری یہ ہے کہ اب انسان بے رحمی کی طرف آ رہا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون جو ہے وہ شاید اس کاموں میں ہے، اس موبائل میں سکون ہے، اس دنیا داری میں سکون ہے، اس جاہ و جلال میں، اس دولت کے انبار میں، ہمیں لوٹ مار میں سکون ہے. نہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ تعالیٰ نے سکون تو اپنے ذکر میں رکھ دیا. کیا کہنے. جب ہم اس سے غافل ہو جائیں گے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے مادہ پرستی کی طرف بھاگیں گے، تو پھر ہمیں سکون نہیں مل سکتا، پھر ہمیں اطمینان بھی نہیں مل سکتا. دیکھیں، ہم نے اگر اپنی نسل کو سنوارنا ہے تو پھر ان کا رخ دین کی طرف موڑنا ہے. بے شک اس طرح ان کا رخ ہم نے قرآن کی طرف موڑنا ہے. ان کا رخ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف موڑنا ہے. ایک مرتبہ پھر ہم ماشاء اللہ. سید اظہر محمود بخاری صاحب چونکہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت اور اتنی مبارک ساعتیں ہیں رمضان الکریم کی، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ان سا ہے وہ ایک مرتبہ پھر بخاری صاحب کی، شاہ صاحب کی خوبصورت آواز میں سنیں. اپنی خوبصورت آواز سے ہمیں مستفیض فرمائیں. بسم اللہ. کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. اور دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے، بندہ تھک وی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا. اور صدیق عمر عثمان ہے درد میواری جان، ہے درد میواری جان، کیونکہ میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا. کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. سبحان اللہ شاہ صاحب، سبحان اللہ کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت نعت شریف جو سی ہے اس سے ہمیں مستفیض کیا. نور صاحب، ایک جو عبادت کے حوالے سے نوجوانوں کی بات میں نوجوانوں کے حوالے سے کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس اب اثاثہ اور ہمارے پاس جو امید بچ گئی ہے وہ یوتھ ہی بچ گئی ہے، باقی تو بے مسئلہ بیڑا پار ہے. تو عبادات کے حوالے سے آپ کچھ ان کو طریقہ عبادت جو ہے وہ بتانا اگر پسند فرمائیں. مطلب یہ جو اجلت میں، یعنی اللہ پہلے نمبر پہ کیوں نہیں ہے، نماز یا دین پیرورٹی میں کیوں نہیں ہے، وہ سیکنڈ نمبر پہ ہم نے کیوں رکھی ہوئی. اچھا یہ کر لیں تو تب نماز پڑھ لیتے. تو اس کے بارے میں آپ ضرور گائیڈ کیجیے نوجوانوں کو.
آپ دیکھیں اصل میں پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا سائنسدان بنے، سیاستدان بنے. آج کل تو سیاستدان کی بجائے سیاست کاری ہو رہی ہے، سیاست کاری ہو رہی یہ بن جائے. کیا اچھا کافی ہے لیا ماشاء ٹھیک ہے اللہ. سر. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ میرا بیٹا بہترین قاری قرآن بھی ہو اور بہترین انجینئر بھی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بیٹا بہترین عالم دین بھی ہو اور بہترین سیاستدان بھی ہو. چونکہ یہ رمضان شریف کی آپ نے بات کر دی اور پھر شاہ صاحب نے مدینہ طیبہ سے ہماری لو لگا دی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز بتا کیجیے. دیکھیں رمضان شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، مدینہ تو رسول ہے، جہاں پر لوگ تڑپتے ہیں کہ سرکار کے در کی زیارت ہو جائے، حاضری نصیب ہو جائے. اور 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو زندگی میں ایک بار آ گیا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے. انسان پر کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جرمٹ میں تشریف فرما، اور ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ روزہ توڑ دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس روزہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم نے روزہ توڑ دیا نا، اب اس کا کفارہ ادا کرو. وہ صحابی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کفارہ ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو. اب پھر وہ صحابی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ میں اتنی ہمت ہوتی، طاقت ہوتی، تو میں ایک ہی کیوں توڑتا؟ مجھ سے تو وہ بھی ٹوٹ گیا، تو میں تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا. آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسے کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب پھر وہ صحابی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تو فاقے ہیں، میں تو بہت غریب ہوں، میرے تو گھر میں بھوک ہے، میرے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کسی ایک مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اب جاؤ میں کیا کروں، یہ نہیں فرمایا. اپنے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ایک کھجوروں کا ٹوکرا پکڑا ہوا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا ٹوکرا قبول فرماتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور آپ کھجوروں کا ٹوکرا اسے عطا فرما دیتے ہیں. واہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایسے کرو، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ طیبہ کی گلی کوچے میں جاؤ اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تمہیں مسکین نظر آئیں، غریب نظر آئیں، یہ کھجوریں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. سر کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. اب دیکھیں سر دنیا کا قانون کیا ہے اور نظام قدرت کیا ہے. کیا کہنے. دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ یا تو پھر وہ سزا اس کو اٹھانی پڑے گی، اور یا پھر وہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ چاہے تو اسے معاف کر دے. بالکل اس طرح. اور یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے. آیا تو وہاں پر وہ خطا کر کے آیا، روزہ توڑ کے آیا، روزہ ٹوٹ کے آیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے ہیں کہ بھی تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، یہ کھجوریں جو مجھے آئی ہیں ہدیہ کے طور پہ یہ لے جاؤ اور جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اب وہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاتا ہے، چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں جاتے ہو؟ پھر وہ صحابی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عالم تصورات میں مدینہ طیبہ کی گلی کوچے میں نظر دوڑا کے دیکھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جتنی بھوک اور افلاس میرے گھر میں ہے، اللہ اکبر، جتنے بچے میرے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، سرکار مجھے پورے مدینہ طیبہ میں نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے. کائنات کے والی فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ کھجوروں کا ٹکڑا اپنے گھر میں لے جاؤ، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ہو. تمہارا کفارہ. کیا کہنے نوری صاحب، کیا کہنے. اور بے شک اس طرح ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں مانگی، جنہوں نے، اور یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیٹی جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی
میں جنت میں داخل نہیں کروا. سبحان اللہ. تو ہمیں ان کا حیا کر لینا بے شک بے شک. ہمیں ان کا ہی حیا کر لینا چاہیے. اتنے بھی ہم لوگوں کو اپنے اتنا گر نہیں جانا چاہیے اپنے معیار سے. اور بہت شکریہ نوری صاحب، بہت شکریہ ریاض نوری صاحب، سیر بخاری صاحب، شاہ صاحب، کیا کہنے. خدا آپ کے الہان میں مزید خیر و برکات کا نزول فرمائے. بہت شکریہ. آپ تمام ناظرین کا بہت شکریہ. اپنے اینکر نعمان صادق کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ. کونین دیوالی دا